हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के मुबशर ज़ैदी, ज़रार खोड़ो और वसअतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। गुज़िश्ता माह कराची में बेगुनाह और मावराए अदालत कत्ल किए जाने वाले नकीबुल्लाह महसूद के लिए हमारे कबायली भाई इस्लामाबाद में धरना जारी रखे हुए हैं। ये धरना जो है एसएसपी मलिर जिन्होंने उन्हें मुबैना तौर पर मावराए अदालत कत्ल किया उनके ख़िलाफ़ है, क्योंकि वो गायब हैं, उनका कोई अता पता मिल नहीं रहा है। ख्याल यही किया जाता है कि वो इस्लामाबाद रावलपिंडी में कहीं हैं, लेकिन पूरी रियासती मशीनरी जो है उन्हें ढूंढने में नाकाम है। और यही सबसे पहली उनका मुतालबा भी है कबायली भाइयों का। हमारे एक साथी हैं इस्लामाबाद में, जावेद हुसैन रिपोर्टर, आज उन्हें भेजा धरने में कि जाके मालूम करके आएँ कि कबायलियों का अब मौक़िफ़ क्या है। तो सुनिए क्या कहा। आज 5 रोज़ मुकम्मल होने को हैं। दिन रात ये धरना जारी है और यहाँ पर महसूद कबाइल के जो अरकान हैं, जो अमायदीन हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। इस वक्त भी हमारे साथ नकीबुल्लाह महसूद के कज़न हैं नूर रहमान महसूद। इनसे हम बात करेंगे कि ये धरना जो 5 रोज़ से जारी है, इसमें अब तक इनको क्या हासिल हुआ है। ये बताइएगा कि बहुत सारे पार्टियों के कायदीन भी यहाँ पर आए, उन्होंने यहाँ पर आके आपसे इज़हार यकजहती भी किया, तो उन्होंने कोई दाद रसी की आपको इस हवाले से? आपकी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान आया था और सिराजुल हक आया था, रियाम खान आई थी, अवामी नेशनल पार्टी के असफंदियार वली भी आया था और अभी मौलाना फजल रहमान आया था। तो ये अच्छी बात है कि उन्होंने हमारे साथ इज़हार यकजहती किए। आज 5वां दिन है कि यहाँ पे हम बैठे हुए पुरअमन तरीके से बैठे अपने हुकूक मांगने के लिए, जो हमारे जायज़ मुतालबात है। परसों वज़ीर इत्तलात वो ममलकत आया हुआ था, तो उन्होंने कहा कि जो आपके मुतालबात है वो मैं अपने मियाँ वज़ीर आज़म साहब को भी पहुँचाऊँगा। तो आज हमारी कमेटी गई हुई है, शायद कल वज़ीर आज़म साहब से उसकी मुलाकात हो जाए। अच्छा, ये बताइएगा कि हुकूमत की जानिब से वज़ीर ममलिकत डॉक्टर तारिक फजल चौधरी भी यहाँ पर आए, उन्होंने आपको यकीन दहानियाँ कुछ करवाई, तो आप उनसे मुतमईन नहीं हैं? देखिए, हम उससे बिल्कुल मुतमईन नहीं हैं, क्योंकि मैं नस्ल उससे पे बात नहीं करता हूँ कि ये वो है या नस्ल कुछ की बात पे। जिस तरह देखें कि आज हमारा 5वां दिन है, होना तो इस तरह चाहिए था कि एक तरफ हमारी जो पाकिस्तान के इदारे हैं और के कबाइल लोग बहुत गैरतमंद है और कुर्बानियाँ दिए, तो अगर दूसरी तरफ देखा जाए कि आज 5वां दिन है, हमारे पास होना तो इस तरह चाहिए था कि आर्मी चीफ यहाँ पे खुद आते, हमारे साथ मिल के हमारे मसाइल सुनते और हमारे मुतालबे हल करते। लेकिन अभी तक अफसोस की बात है वो नहीं आए। हम उससे बिल्कुल गिला भी करते, क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा मुल्क है, हमने इस मुल्क के लिए कुर्बानियाँ दी है और उस कुर्बानियों की वजह में हमें उसकी बदले में लाशें मिलती है। अच्छा, ये बताएं कि मुतालबात जो हैं वो आपके क्या हैं? मुतालबात कितने मुतालबात हैं और क्या चाहते हैं आप? देखिए, सबसे पहला तो जो मुतालबा है वो नकीबुल्लाह का है कि राउन वर्क को फौरी तौर पर गिरफ़्तार किया जाए और सुप्रीम कोर्ट में पेश किया जाए और अदालत उसको सज़ा दी जाए, ताकि दूसरी पुलिस ऑफिसर को ऐसी गलती ना करे कि एक आम पे बेगुनाह पाकिस्तानी पर ऐसे तशद्दुद के साथ कत्ल किया जाए। दूसरी जो मुतालबा है, हमारे फाटा में बिलखसूस जनूबी वज़ीरिस्तान में ये लैंड माइंस पड़े हुए, उससे तकरीबन हमारे मसूद कबीले के 78 बच्चे और बच्चों की ये टांगे और हाथ ज़ाया हो गए। तो हम ये मुतालबा करते हैं कि उसको भी साफ़ किया जाए। तीसरा जो मुतालबा है, जो लापता अफराद है उसको अदालत में पेश किया जाए, जो गुनाहगार है उसको सज़ा दी जाए अदालत के थ्रू, जो बेगुनाह है उसको रिहा किया जाए। चौथा जो मुतालबा है, जब वहाँ पे हमारे इलाके में जब कोई नाखुशगवार वाक़या पेश आता है तो इदारे वाले, सिक्योरिटी फोर्सेस वाले हमारे ऊपर कर्फ्यू भी लगाते हैं, तो हमें मतलब तंग करते हैं हमारे घरों पर। तो हम यही मुतालबे करते हैं कि ये हमारे जायज़ मुतालबे हैं, हमारे इस मुतालबे को तस्लीम किया जाए, ताकि मज़ीद इस तरह ये जिस तरह आपने बात किया है कि मसूद कबीला यहाँ पे सिर्फ मसूद कबीले की लोग नहीं हैं, यहाँ पे पूरे पश्तून आए हुए हैं। अभी ये हमने वो लॉन्ग मार्च का नाम दिया था, पख्तून लॉन्ग मार्च। यहाँ पे सिर्फ मसूद नहीं है, नवाज़ीर है, बल्कि पूरे पख्तून है। तो मैं यही कहता हूँ कि हमारे जो 5 मुतालबात है वो जल्द से जल्द तस्लीम किया जाए और माना जाए, बाद में इस तरह ना हो कि यह मुतालबात बढ़ जाए। अच्छा, यहाँ सुप्रीम कोर्ट की जानिब से आपने देखा होगा कि उन्होंने भी इस बात का नोटिस लिया और उन्होंने भी तहकीकात का हुक्म दिया और इस वक्त वो इस केस की समाअत भी कर रही है सुप्रीम कोर्ट। तो आप उससे मुतमईन नहीं हैं, क्योंकि आपने उसी के मुतवाज़ी जो है वो एक यहाँ पर धरना भी दिया और एहतजाज भी कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करता हूँ
کہ پہلی بار فاٹا کے لوگوں کا سموٹو ایکشن کا خود نوٹس لیا، اس کا میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ پرسوں میری پیشی تھی تو اس کو میں نے یہی کہا کہ چیف آف آرمی اسٹاف اور آپ سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ادارے والوں کو حکم دے ایم آئی اور ایس آئی کو کہ راون ورک کو جلد سے جلد ٹریس کیا جائے، کیونکہ راون ورک کی گمشدگی ان اداروں پر سوالیہ نشان ہے۔ اچھا ڈاکٹر طارق فضل چودھری جب آئے اور آ کے انہوں نے آپ کو کچھ یقین دہانیاں کروائیں، اس میں آپ نے کہا کہ وزیر اعظم سے بھی وہ ملیں گے، ان سے بات کریں گے، تو وزیر اعظم کی جانب سے کوئی یقین دہانی کروا دی جاتی ہے کہ راو انوار کی گرفتاری جلد از جلد ممکن ہو سکے گی، تو اس کے بعد پھر یہ دھرنا ختم کر دیں گے؟ نہیں دیکھیں، صرف یہ راو انور کی گرفتاری کی بات نہیں ہے، اور بھی ہمارے ساتھ اس کے ساتھ ہمارے بھی اور مطالبات ہیں۔ جب تک اس میں اگر ہماری ایک مطالبہ پورا نہ مانا گیا تو ہم یہاں پر اس دن تک بیٹھے رہیں گے جب تک ہمارے پورے مطالبے نہیں مانیں گے۔ جی، یہ تھے نقیب اللہ محسود کے کزن نور رحمان محسود، جنہوں نے بڑی تفصیل سے بتایا۔ اور یہ جو ہمارے قبائلی بھائی بیٹھے ہیں ابھی اکیلے نہیں ہیں، یہ جو دھرنا ہے مسلسل بڑھ رہا ہے، لوگوں میں اضافہ ہو رہا ہے، اور جو جیسے انہوں نے کہا کہ یہ اب صرف محسود قبیلے کا مسئلہ نہیں رہا ہے، پشتون یہ صرف پشتونوں کا بھی اس سے بھی آگے جا رہا ہے، اس لیے کہ ابھی میں بی بی سی پہ ہارون رشید کی رپورٹ پڑھ رہا تھا، انہوں نے کہا ڈیرہ غازی خان سے بھی وہ لوگ آئے ہیں کہ وہ ورثہ آئے ہیں کہ جن کے لوگ پولیس مقابلوں میں مارے گئے یا غائب ہیں۔ یہ جو اس نے مطالبات پیش کیے ہیں، ان میں یہ صرف پشتونوں کا مسئلہ نہیں، یہ تو قومی مطالبات ہیں۔ مثلا راو انوار کی گرفتاری پشتونوں کا مسئلہ تو نہیں ہے، یہ تو قومی مطالبہ ہے۔ پولیس مقابلوں کا خاتمہ، جعلی پولیس مقابلوں کا، یہ قومی مسئلہ ہے۔ جو بائی دی وے اگر آپ نمبرز دیکھیں سب سے زیادہ پنجاب میں ہے نا، تو یہ صرف پشتون مسئلہ نہیں، یہ قومی مسئلہ ہے۔ جبری گمشدگی قومی مسئلہ، نیشنل کرائسس ہے پورا۔ بارودی سرنگوں کا مسئلہ یہ ظاہر ہے کہ اسپیسیفک ایریا میں ہے۔ اچھا، اور جو بارودی سرنگیں ہیں اس نے خود کہا کہ 78 بچے تو صرف محسود ہیں، تو اور باجوڑ میں اتنی چیزیں ہیں۔ 19 لوگ جہاں بحق ہوئے ہیں جب سے ان کی واپسی شروع ہوئی ہے اپنی ایریاز میں۔ بارودی سرنگوں پر آگے بھی بات کریں گے، اور بھی مطالبات تھے آپ۔ اچھا، پھر یہ ہے کہ سب سے اچھی جو بات ہے وہ مجھے لگ رہی ہے، یہ دھرنا بذات خود ایک صحت مند بات ہے۔ یس، بالکل، یہ اس لیے صحت مند بات ہے کہ اب بھی یہ جو عام پشتون ہے یا ان کے ساتھ جو دیگر نان پشتون شامل ہو رہے ہیں، اب بھی انہیں یقین ہے کہ شاید ریاست ہمارے پرامن مطالبات یا پرامن دھرنے کو کوئی ریکارڈ دے سکتی ہے اور اپنا وجود ثابت کر سکتی ہے۔ ہم لوگوں نے اپیل کی تھی جمعے کو کہ جو پاکستان جو اسلام آباد میں رہنے والے وہ جائیں، کیونکہ یہ ایک ایسا سب کا ایک مشترکہ مطالبہ ہے کہ آپ کو بھی خدا نہ کرے کل ایسی مصیبت نہ آن پڑے، آپ کے لیے بھی آپ کے ساتھی پاکستانی بھائی جو ہے سارے آواز اٹھائیں۔ تو مجھے فون آیا کل ہماری ایک ویور کا، اور انہوں نے کہا کہ آپ کے پروگرام کے بعد ہم نے کچھ ساتھیوں کو لے کر کے وہاں گئے، ان سے پوچھا کہ آپ کو کچھ چاہیے، تو ہم نے بستروں کو کہا، انہوں نے کہا نہیں ہمیں گرم چادریں چاہیے، تو وہ انہی کے گروپ نے کوئی 1 لاکھ روپے کلیکٹ کیا، وہاں سے گرم چادریں لی 1 لاکھ روپے کی اور ان کو دے کر کے آئے۔ تو بہت اچھی بات ہے کہ اگر آپ کا تو خاص طور پر دل خوش ہوا ہوگا، بار بار آپ کا ایک پوائنٹ رہتا ہے ہاں جس کے اوپر کافی مطلب مذاق بھی اڑاتا ہوں، سوری اباؤٹ دیٹ، کہ لوگ باہر نہیں نکلتے، لوگ ایک دوسرے کے لیے باہر نہیں نکلتے۔ آپ دیکھ رہے ہیں اس فیڈرلزم اس کے علاوہ اور کیا ہوتا ہے؟ صحیح بات ہے، یہ جو ہو رہا ہے یہی تو ہے، وفاقیت یہی ہے۔ اچھا، اب پولیٹیکل یہ دھرنا ہے، سب سے اچھی بات یہ اس کی ایک مثال یہ ہے، کیا ہے؟ غیر سیاسی ہے، جی بالکل، یہ پولیٹیکل کہ ایک مثال میں پڑھ رہا تھا کہ شمالی وزیرستان سے ایک صاحب اپنے ساتھ کوئی پیشنٹ لے گیا اسلام آباد میں ٹریٹمنٹ کے لیے، تو پیشنٹ تو ایڈمٹ ہے، اب وہ یہ کرتے ہیں کہ دن میں پیشنٹ کے پاس رہتے ہیں اور شام کو جو ہے دھرنے میں بیٹھتے ہیں، تو دونوں کام ہو رہے ہیں۔ بالکل، یہ بھی ہو رہا ہے۔ اب دیکھیں آپ نے پیشنٹ کی بات کی نا یار، تو اسی سے ایک مثال ذہن میں آتی ہے کہ ہماری ریاست، ہمارے پورے ملک اور ہم سب کا ذاتی طور پر ایک المیہ یہ ہے کہ ہم سر درد کا علاج نہیں کریں گے جب تک وہ بخار نہ بن جائے، ہم بخار کا علاج نہیں کریں گے جب تک بخار کے باعث ہم ہسپتال میں داخل نہ ہو جائیں۔ ہسپتال میں بھی میں جنرل وارڈ کی بات نہیں کر رہا، میں بات کر رہا ہوں ICU کی۔ تو خدایا
سردرد کو سردردی رہنے دو, اس کو یہاں ہی حل کر دیں. ریاست کے پاس یہ بہترین موقع ہے کہ یہ تاثر ختم کرے کہ اگر آپ صرف جلاؤ گھراؤ ایجیٹیشن کریں گے اور وائلنٹ ہوں گے تبھی آپ کے مطالبات سنے جائیں گے, پرامن ہوں گے تو نہیں. اور ایک اور بہت بڑی وجہ ہے اس کو ابھی حل کرنے کی, ابھی ایک میرے خیال بریک لے لیتے ہیں اور بریک کے بعد ٹھیک ہے. ویلکم بیک. ہم بات کر رہے ہیں اسلام آباد میں جاری جو پشتون لانگ مارچ ہے یا دھرنا ہے اس کی, اور ایک بات جو رہ گئی تھی وہ میری اپیل یہی ہے ریاستی اداروں سے کہ بھئی راؤ انوار کو آپ ڈھونڈ نکالے. کیا ایسی چیز ہے, کیا امر مانے ہے کہ آپ نہیں نکال پا رہے؟ 2 ہفتے بعد جب آپ اس کو کہیں سے برآمد کریں گے تو اس وقت تک, جیسے آپ نے سنا محسود قبیلے کے جو ان کے کزن ہیں نقیب اللہ محسود, انہوں نے بھی کہا تب تک مطالبات پتہ نہیں کیا شکل اختیار کر جائیں. مطلب یہ کون سی ایسی چیز ہے کہ جو نہیں ڈھونڈ پا رہے؟ آپ کی انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں, آپ اسلام آباد میں بیٹھے ہیں جہاں سیف سٹی پروجیکٹ ہے, ہر جگہ کیمرے لگے ہوئے ہیں, ہر ادارہ یہاں پر ہے. آپ کے خیال میں وہ باہر نکل کے سگریٹ پی رہا ہوگا راؤنڈ سر؟ تو کہیں گھر پہ تو ہوگا نا. وہ اگر جرنلسٹوں کو واٹس ایپ کر رہا ہے تو وہ ماچس میں دھاگا ڈال کے تو نہیں کر رہا ہوگا نا سر. وہ obviously ہمارے پاس واٹس ایپ ٹریک کرنے کی صلاحیت ہے سر. اسلام آباد میں تو ہے, اسلام آباد میں تو ہے. انٹیلیجنس ایجنسیز کا وہ جو میرا بھائی اس وقت کہہ رہا تھا کہ ISI اور MI والوں سے میری ریکویسٹ ہے خدا کے لیے. اچھا, یہ ریکویسٹ پتہ کیوں سننی چاہیے؟ کیونکہ اب راؤ انوار ایکچولی ایک نیشنل سیکیورٹی تھریٹ بنتا جا رہا ہے. آپ یہ دیکھ رہے ہیں نا, دیکھیں ابھی, اور اگین جیسے آپ نے ابھی کہا, یہ جو نور صاحب ہیں ٹھیک ہے جنہوں نے ابھی بات کی کہ یہ دھرنا شروع کہاں سے ہوا؟ 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا. یہ تھا یہ پشتون لانگ مارچ یا محسود دھرنا نہیں تھا, یہ تھا جسٹس فار نقیب اللہ. وہاں سے یہ بڑھ کر اب ان مطالبات پہ ہم آ گئے ہیں. آگے جاتے ہوئے کیا ہوگا ہمیں نہیں پتا. سو I 100% agree with you مبشر. اور دوسری بات ہے کہ یار مطلب میں مانتا ہوں کہ we are surrounded by dangers. میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں. ہاسٹائل بارڈرز ہیں, انٹرنل آپ کے پاس اسٹرائف ہے, ٹیررزم ہے, اور آپ کے پاس بالکل پروپیگنڈا, پنگوں کی کمی نہیں ہے, کوئی پنگوں کی کمی نہیں ہے. رائٹ, آپ دیکھیں کہ پرو افغان سوشل میڈیا پر کیا باتیں کی جا رہی ہیں, وہ چھوڑیں. دکن کرونیکل اور کچھ اور افغان, یہ انڈین نیوز پیپر ہے, کچھ اور افغان نیوز پیپرز کو میں دیکھ رہا تھا, ان کی آپ ہیڈ لائن دیکھیں اسکرین پر چل رہی ہے, پشتون پاکستان کے خلاف مظاہرے کر رہے ہیں اور آزادی ڈیمانڈ کر رہے ہیں. سو اس کو حل کریں, اور اگر آپ کے پاس انسانی ہمدردی, چھوڑ دیں سب کچھ, صحیح ہے, چھوڑ دیں سب کچھ, ریاست کی ذمہ داری بھی چھوڑ دیں سب کچھ, فار یور اون گڈ. بالکل اس کو کنٹرول کریں. اچھی بات یہ کہ ابھی وہ دکھ میں ہیں, اور دکھ کا اظہار کیسے کریں؟ کیا ہم پاکستان کے شہری نہیں ہیں؟ اگر یہ سسٹین ہوتا ہے اور آپ نہیں کرتے تو کل وہ یہ سوال اٹھا سکتے ہیں ہم پاکستان کے شہری ہیں نہیں ہیں, اور پھر وہ ایک سٹیٹمنٹ بن جائے کہ ہم نہیں ہیں. اچھا, دوسری فائنلی اس میں یہی بات کروں گا کہ یار دیکھیں فاٹا میں, ٹھیک ہے, ہسٹری میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں, ہمیں سب کو پتا ہے کہ وہاں پر کیا ہوا ہے, کیسے ہوا ہے, کیوں ہوا ہے, رائٹ. لیکن آپریشنز اور ان چیزوں کی وجہ سے جو ٹھکانے تھے وہ آپ نے ہٹا دیے ہیں. ٹو این ایکسٹینٹ یو ہیو ون دا وار, ڈونٹ لوز دا پیس. بالکل, یس, اب سمجھ رہے ہیں نا, ڈونٹ لوز دا پیس. اچھا, جو قبائلیوں کا جو نقیب اللہ کا تو چلے گاڈ سینڈ آ گیا نا, جینون مسئلہ ہے بارودی سرنگوں کا. بالکل, خصوصاً باجوڑ ایجنسی سب سے زیادہ متاثر ہے, پھر یہ شمالی جنوبی وزیرستان کا کیس ہے. اچھا, اب فوج نے آپریشنل حساب میں بچھائیں تو ظاہر ہے کہ ان کے پاس میپنگ وغیرہ ہوتی ہے, سب ہوتی ہے, انجینئرنگ کور وغیرہ سب جانتی ہے. میں ایک یہاں بات کرنا چاہ رہا ہوں, دنیا میں جو 3 ممالک سب سے زیادہ متاثر ہوئے, کمبوچیا, بالکل, انگولا, بالکل, اور افغانستان. ٹھیک ہے, انگولا ماڈل جو ہے وہ قابل غور ہے. اب ظاہر ایک بہت بڑا مطلب ڈی مائننگ کا کہ وہاں بارودی سرنگوں کا پروجیکٹ کیسے چلا. انڈیا کے برابر رقبہ نا تقریباً اس کا ہے, انگولا کا اتنا بڑا ہے. اچھا, اب وہاں ظاہر ہے کہ دنیا کی اگر ساری بھی مائن سویپنگ تنظیمیں لگ جائیں تو نہیں ہو سکتا اگلے 100 سال تک. انہوں نے کیا کیا, انہوں نے یہ کیا کہ جو لوکل لوگ تھے ان سے کہا کہ بھائی صاحب بات یہ کہ ہم قیامت تک تو آپ کا ساتھ نہیں دے سکتے, ہم آپ کو یہاں ٹرین کریں گے, کم از کم اپنے گاؤں کی حد تک جو ریڈیس ہے, ایک خاص ریڈیس ہے, اس کو آپ صاف کریں,
ہم آپ کو معاوضہ دیں گے اور جو ہم ٹارگٹ سیٹ کریں گے, جو اس ٹارگٹ کو میٹ کرے گا اسے مزید ہم سہولتیں اور انسینٹیو وغیرہ دیں گے. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جو کام ایک این جی او کو یا ایک محدود لیول کی جو پروفیشنل تنظیم تھی اب وہ 100 سال میں مکمل کرتی, اب وہ تقریباً 1/4 جو کرائسس ہے وہ انہوں نے اس طرح کور کیا ہے. تو میرا خیال ہے کہ شمالی جنوبی وزیرستان, باجوڑ ایجنسی, جہاں جہاں بھی لینڈ مائننگ ہے وہاں انہیں ٹرین دے کے سٹیک ہولڈر بنایا جا سکتا ہے اگر ان پہ اعتماد کیا جائے. اچھا, اب اس سے انہوں نے کہا کہ 78 بچوں کے, کسی کے ہاتھ, کسی کے پاؤں, تو ان میں سے کون ایسا ہے جو ٹریننگ لینے سے انکار کرے. ایگزیکٹلی. اور دوسری بات ہے کہ آپ ان کو اعتماد میں لیں گے, یہ آپ ان کو ذمہ داری دیں گے, تو ان کی بھی آپ میں جو اعتماد ہے نا وہ بڑھے گا. بالکل, اور اسٹیک پہ بھی آئے گا, اسٹیک آئے گا تو وہ خود اسٹیک آئے گا تو کہیں گے کہ بھئی ہمیں اتنا آپ نے قابل سمجھا, یو آر ٹیکنگ اس آن بورڈ. بیکاز اس میں دیکھو ایک اور پوائنٹ بھی ہے, ٹھیک ہے, ہم بات کرتے ہیں بارودی سرنگوں کی, وہاں پر آئی ای ڈیز بھی بہت پلانٹ کی گئی ہیں طالبان کی جانب سے. اب آئی ای ڈی ہو یا لینڈ مائن ہو, جب آپ اس پہ پیر رکھتے ہیں آپ کو نہیں پتا کہ آپ کو لینڈ مائن نے ہٹ کیا یا آپ کو آئی ای ڈی نے ہٹ کیا ہے. ٹھیک ہے, جو متاثرین ہیں اور جو وہاں کے جو رہائشی ہیں ان کی جو سب سے بڑی اس بات پہ تنقید کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں بتایا گیا کہ یہ ایریا کلیئر ہے, اس کے باوجود جب ہم اس میں جاتے ہیں تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ وہاں پر لینڈ مائنز ہیں. اب ہو سکتا ہے کہ وہ لینڈ مائن نہیں ہیں اور وہ آئی ای ڈیز ہیں. ٹھیک ہے, تو اگر آپ جیسے آپ نے ابھی انگولا ماڈل سجیسٹ کیا ہے, کمپلیٹلی اگری ود یو, آپ ان کو آن بورڈ لیں تو یہ بھی کلیئر ہو جائے گا کہ طالبان کی آئی ڈیز کون سی ہیں اور ہماری سکیٹرڈ مائنز کون سی ہیں. بیکاز طالبان کی تو کوشش ہوگی, اب طالبان بھی تو گیا بیوقوف تو نہیں ہے نا باس, ظالم ہے, قاتل ہے, بیوقوف نہیں ہے, وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایشو چل رہا ہے, وہ مزید آئی ڈیز بھی لگائیں گے. اچھا, اور اس پوری ٹو ہائٹن دی پرابلم. اب وہ کراچی کے لوگ تو نہیں, انہیں تو سب کو معلوم ہے کہ آئی ڈی کس طرح کی ہوتی ہے, لینڈ مائن کس طرح کی ہوتی ہے, تو انہیں ٹرین کرنا اور ان پہ اعتماد کرنا اور ان کو انسینٹیو دینا زیادہ آسان ہے. اور آئے دن بچوں کی خبریں آتی رہتی ہیں کہ وہ قبائلی بچے کو کھلونا لے آئے اور وہ پھٹ گیا اور وہ اس طرح کر کے. تو میرے خیال میں وہی بات ہے کہ دیکھو بالکل یہ آپ دیکھیں یہ فوجی ذمہ داری ہے, بالکل دا مائن کلیئرنگ. ٹھیک ہے, ہمارے سیاستدانوں پر بھی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ آپ پھر فاٹا اصلاحات کو فاسٹ ٹریک کرو. بالکل, دیٹ از ہاؤ یو ول ون دا پیس. اور نہیں کرو کہ یار تو آج مظاہرہ ہے, کل توڑ پھوڑ ہوگی اور اللہ جانتا ہے پھر اس کے بعد کیا ہوگا. اور پھر یہ کہ چلے دھرنے میں آ کر کے آپ نے کر لیا, اب باہر آپ تو پھر دوبارہ سے وہی سیاسی تقاریر, کوئی اس کو ایشو کے طور پر پیش نہیں کر رہا. کسی بھی جلسے میں کہاں بات ہوئی ہے مجھے بتائیں. دنیا بھر میں سرحدی علاقوں کے نخرے زیادہ اٹھانے پڑتے ہیں. بالکل ہنڈرلینڈ یا مین لینڈ کے سرحدیں جب تک آپ کی سیف نہیں ہوگی تو یار اگر وہ سرحد بھی دیکھو بہت چھوٹی چھوٹی باتیں آپ سے مان رہے ہیں, بہت چھوٹی چھوٹی باتوں پہ خوش ہونے والے لوگ ہیں, تو انہیں مجبور نہ کریں. اور یہ سارے مطالبات ان کے قومی مطالبات ہیں, یہ کراچی کے آدمی کا بھی مطالبہ ہے, ان کا مطالبہ تو نہیں. بالکل یہ دیکھیں ہمارا مطالبہ ہے بر وقت ہم سب کا. اور وہی آپ والی بات, یہ صرف ان کا مطالبہ نہیں ہے, اس سے پورا ملک جو ہے وہ اس سے افیکٹ ہوگا. آپ یہ سمجھتے کہ اور ریاست مضبوط ہوگی, مصیبتیں برداشت کر چکے ہیں, وہ اتنی مصیبتیں, انہیں اپنے گھر سے بے گھر ہونا پڑا, وہ سیٹلڈ ایریاز کی طرف آئے, پھر بیچارے واپس جا رہے ہیں, ان کے کاروبار وہیں کے وہیں رہ گئے, ابھی بھی پرامن ہے. تو سلام ہے ان لوگوں پہ یار. بالکل, بریک لے لیجیے. اب کچھ بات کرتے ہیں سوات کی, جہاں کبل میں ایک فوج کے سینٹر پر خودکش حملہ ہوا ہفتے کے روز جس میں 11 ہمارے فوجی بھائی شہید ہوئے, جس میں ایک افسر کیپٹن جازب, نائب صوبیدار زاہد, ڈرافٹ مین ابراہیم, ڈرافٹ مین ندیم, ایل ڈی آصف اعجاز, ایل ڈی مہر خان, سوار آصف, اے ایل ڈی شکیل, سوار ندیم اور سوار ضیافت اور نائب صوبیدار منور شہید ہوئے. اس کے علاوہ 13 جو فوجی بھائی ہیں ہمارے وہ زخمی بھی ہوئے, ان کا علاج چل رہا ہے. اس خبر نے سب کو ایسے چونکایا کہ بڑے عرصے بعد سوات میں دہشت گردی کا ایک واقعہ, 5 سال میں سب سے بڑا حملہ ہوا ہے. گزشتہ برس ایک وہاں پہ اٹیک ہوا تھا جس میں 3-4 لوگ شہید ہوئے تھے, لیکن وہ اس کے بعد وہاں قابو پا لیا گیا تھا. یہ ایک بڑا دہشت گردی کا حملہ ہے اور وہ اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے کیونکہ سوات میں 2007 سے 2009 تک بہت خون ریز قسم کی دہشت گردی ہوئی تھی اور وہاں خونی چوک بھی تھا.
سب کو پتہ ہے کہ طالبان کی جو موجودہ لیڈرشپ ہے وہ بھی وہیں سے نکلی. کہا اس کے بعد صوفی محمد گرفتار بھی ہوئے. پھر ابھی حال ہی میں کچھ لوگوں نے کہا کہ صوفی محمد کو آپ نے چھوڑا ہے تو ایسے واقعات ہوں گے. بہرحال جو خود کچھ حملہ آور کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وہ افغان صوبے کنڑ سے باجوڑ کے راستے آیا تھا اور آ کر کے یہ واقعہ ہوا. اس پہ اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ دوبارہ سے کیا سوات پر ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے. اب دیکھیں جو گڈ تھنگ یہ ہے کہ آپریشن راہ راست میں تو جو ٹھکانے تھے وہ تو تباہ ہو گئے. ٹھیک ہے, اب اس کے بعد 1-2 سال ایک بڑی ٹینس قسم کی پیس رہی, لیکن اس کے بعد پھر ہم نے ایک اور ویو دیکھی گن اٹیکس کی. بالکل ان سوات ٹارگیٹڈ کلنگز بھی ہم نے کافی دیکھی. اینڈ دین اس کے بعد انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن, تو جو بچے ہوئے تھے سیلز اور نیٹ ورکس ان کو بھی کافی حد تک ڈسرپٹ کیا گیا. اب اگر یہ اطلاعات صحیح ہیں کہ یہ تھرو کنار تھرو بجور سوات میں آیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں پر لوکل ایز سچ نیٹ ورک موجود نہیں ہے. لیکن اوبیسلی دیکھیں فیسیلیٹیٹرز تو ہمیشہ ہوں گے نا یار, ان کو تو آپ کبھی نہیں آپ ایلیمنیٹ کر سکتے, چاہے آپ جتنی بھی ریہیبلیٹیشن کریں. اور آپ کبھی ریہیبلیٹیشن پہ بھی آپ بات کر رہے تھے بریک کے دوران. مسئلہ تو یہی ہے نا کہ ایک اٹیک ہوتا ہے افغانستان میں, ایک اٹیک ہوتا ہے پاکستان میں. یہ اب پیٹرن اتنا پریڈکٹیبل ہو گیا ہے, اور اگر آپ ایک نظر سے دیکھیں تو آپ کہیں گے کہ جی بالکل یہ تو ٹٹ فار ٹیٹ چل رہا ہے کہ آپ نے وہاں کرایا تو انہوں نے وہاں کرایا. میں آپ کو ایک سینیریو پیش کرنا چاہ رہا ہوں, آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو یہ سمجھ میں آ رہے ہیں یا نہیں. ٹھیک ہے, طالبان ظالم ہے, طالبان قاتل ہیں بے شک, لیکن بیوقوف تو نہیں ہے نا. آپ کی نظر میں بیوقوف ہے, میری نظر میں تو بیوقوف نہیں ہے, بہت پروفیشنل اٹیک تھا یہ. پروفیشنل اٹیک بھی, اچھا اٹیک پروفیشنل ہے تو آپ کا خیال ہے کہ اسٹریٹجی پروفیشنل نہیں ہوگی. اب اگر میں ایک طالبان پلانر ہوتا اپنی لمیٹڈ انٹیلیجنس کے ساتھ بھی, تو میرے لیے کیا فائدہ مند ہے؟ میرے لیے کیا یہ فائدہ مند ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے بیچ میں تعلقات بہتر ہوں, یا میرے فائدے میں ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے بیچ میں تعلقات مزید برے ہوں؟ رائٹ, اوبویسلی. دوسری, تو کیا یہ انکمپریہنسبل یا امپاسبل بات ہے کہ وہ خود ہی ان اٹیکس کو کوآرڈینیٹ کریں؟ ایک اٹیک کابل میں کراؤ, ایک اٹیک پاکستان میں کراؤ, ایک اٹیک کابل میں کراؤ, ایک اٹیک پاکستان میں کراؤ. ہاں, ایک دوسرے کے ساتھ یہ ہمیشہ لڑتے رہیں اور لڑتے رہیں گے. یہ جو کنٹرولڈ کیوس کی آپ بات کر رہے ہیں, کنٹرولڈ کیوس امریکہ کے حق میں ہے, بالکل کابل حکومت کے حق میں ہے, پاکستان کے حق میں ہے, انڈیا کے حق میں ہے, طالبان کے حق میں ہے. آپ کا اشارہ شاید وہ نیو یارک ٹائمز کے آرٹیکل کی طرف بھی ہے. جی ہاں, وہ بھی ہے. میں بڑا انٹرسٹنگ ہے, میکس فشر ہے, نیو یارک ٹائمز کے آرٹیکل, ان کی ٹویٹس پڑھ رہا تھا. انہوں نے کہا کہ مجھے کہا گیا کہ یار ایک کوئی سینیریو پیش کرو کہ افغانستان میں امریکہ جیت کیسے سکتا ہے. تو وہ دوبارہ گیا اپنے ایڈیٹر کے پاس, اس نے کہا جی جیت تو نہیں سکتے, ہارنے کے طریقے بہت ہیں. تو انہوں نے کہا چلو یہی لکھ دو. تو پھر اس نے یہی لکھا کہ یار کوئی نہیں جیت سکتا افغانستان میں, لیکن وہ ہارنے کو پوسٹ پون بھی کر سکتے ہیں فار ایور. یار دیکھو بات ہوتی ہے, اب کابل حکومت کا بھی آپ ایٹیٹیوڈ دیکھیں. ہم کہتے ہیں کہ فینسنگ کرنی ہے, وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی فینسنگ نہیں ہونی چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی آپ کی سائڈ سے لوگ جاتے ہیں. آپ اگر فینسنگ کرنے دو اور پھر اگر انفلٹریشن ہوتی ہے, آپ کے پاس ایک ریڈی میڈ جواز ہے کہ جی ایسے کیسے ہو سکتا ہے. یہ جو بات ہے نا کہ جی اس کا مطلب ہے کہ لوگوں کی آمد و رفت میں مسئلہ ہوگا, تو جی کوئی مطلب دیوار تو نہیں بن رہی نا یار, گیٹ ویز بھی ہوں گے نا اس کے اندر. واٹ از دی پرابلم؟ وہ ہوئے تھے پھر یہ ہماری احسن اقبال جو وزیر داخلہ ہیں, ان سے بات بھی ہو رہی تھی, تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ جو امریکہ اور اگر افغانستان یہ کہتا ہے کہ آپ کے پاس حقانی نیٹ ورک کے ایسے لوگ ہیں جو مہاجرین کیمپوں میں رہتے ہیں, تو کہہ رہے کہ ہم نے کہا آپ لے جائیں ان کو واپس لے جائیں. آپ جتنے 25 سے 30 لاکھ اس وقت افغان شہری پاکستان میں موجود ہیں, انہوں نے کہا آپ ان کو فی الفور واپس لے جائیں, تو آپ کی تمام جو ہے جو آبجیکشنز ہیں کہ وہ کیمپوں کے اندر وہ ہو جاتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا ایک ڈرون سٹرائک بھی ہوئی ہے اور وہ کیمپ میں ہی ہوئی, اور بعد میں یہ کہا گیا, تو انہوں نے کہا آپ لے جائیں. ابھی 2 مہینے ایکسٹینڈ ہوا ہے افغان مہاجرین کا پاکستان میں اسٹے, اور ایونچولی یہی ہوگا کہ اب پاکستانی حکومت بھی کہہ رہی ہے کہ ان کو واپس لے جائیں. دیکھیں انٹرنلی اسٹیبل ہوگا تو ایکسٹرنلی ظاہر ہے اسٹیبلٹی ہو گیا. اچھا, کسی کو امید نہیں ہے کہ کون جیتے گا, کوئی نہیں جیتے گا. اچھا, اس میں کیا ہے کہ الٹیمیٹ جو دیکھا جا رہا ہے کیا ہوگا, وہ یہ ہوگا کہ ایک
لوز ڈھیلی ڈھالی سی کانفیڈریشن وار لارڈس کی جس میں طالبان بھی ہوں گے, وہ آپس میں لڑ مرنے کے بعد ہو سکتا ہے کئی نسلیں گزر جائیں, الٹیمیٹلی وہ اپنا سلوشن خود ایجاد کریں گے. امریکی انالسٹ یہ کہتے ہیں کہ امریکہ اور دیگر اتحادی صرف یہ کریں کہ افغانستان کو ایز اے اسٹیٹ نہ ٹوٹنے دیں, اس لیے کہ اس کے پھر بہت بڑے بالکل نہ ہونے دیں. اندر کیا ہو رہا ہے آپ نہ ڈکٹیٹ کریں, افغان خود نیچرل بیلنس میں آ کے کچھ نہ کچھ کر لیں گے. ہو سکتا ہے ٹائم زیادہ لگ رہا ہے. پھر انہوں نے دیا صومالیہ ماڈل, کہ صومالیہ ماڈل میں جو اربن سینٹرز ہیں, ایک سینٹرل گورنمنٹ ہے یونائٹڈ نیشن کی مدد سے ہے, اس کا یہی کام ہے کہ بس یار تو اپنی جگہ بیٹھا رہے, رولر ایریاز میں کیا ہو رہا ہے وہ نہ تو کنٹرول کر سکتی ہے نہ ہو سکتا ہے. تو اب ہوا یہ ہے کہ وہاں وار لارڈز نے لڑنے مرنے کے بعد ایک جو نیچرل بیلنس آ جاتا ہے وہ آ گیا ہے, اسٹیٹ ہے. تمام ملکوں کو 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ طے کرنا ہوگا کہ ہم انہیں کنٹین کریں گے, افغان خود اپنا سولوشن کریں, ورنہ یہ 100 سال تک یہ لڑائی آرام سے چل سکتی ہے. سر آپ یو این کے اگلے سیکرٹری جنرل اللہ کرے کہ میری پیشن کوئی غلط نہیں مشکل لگتا ہے. پتہ ہے کیا کہہ رہے ہیں یو ایس ملٹری سرکلز میں, the forever war. ہاں it is obviously a forever war. ایک بریک لے لیتے ہیں. ویلکم بیک. ذوالفقار علی بھٹو نے 5 فروری 1975 کو پہلا یوم یکجہتی کشمیر منایا تھا. تب سے یہ روایت چلی آ رہی ہے کہ آج کے دن بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں اور پاکستان میں یہ دن منایا جاتا ہے کشمیریوں کی آزادی کے مطالبے کے لیے. اگر میں ٹیپ کو فاسٹ فارورڈ کر کے سیدھا آ جاؤں, انسانی مسئلہ جو فوری طور پہ ہے پیلٹ گنز کا مسئلہ ہے, کہ جس سے کہ نئی نسل وہاں نابینا ہوئی ہے. برہان وانی کی شہادت کے فوراً بعد جو مظاہرے ہوئے اور اب بھی جو چھٹ پٹ مظاہرے ہوتے رہتے ہیں, تو کسی کو نہیں معلوم صحیح طریقے سے کہ پیلٹ گن نے کتنے شکار کیے ہیں. خود جو کشمیر کا محکمہ صحت ہے اس نے پچھلے سال جولائی میں کہا 9042 متاثرین ہیں, پھر کم کر کے کہا کہ لگ بھگ 6000 ہیں. پھر اسی محکمہ صحت نے جو ریاست کا انسانی حقوق کمیشن تھا اس کو کہا جی 1724 جو لوگ ہیں بچے وغیرہ سب ملا کے وہ متاثر ہوئے ہیں. اچھا, اب مسئلہ یہ کہ 9042 کیوں تھے اور پھر یہ 1724 کیوں ہو گئے, تو اس کی تعویل یہ پیش کی جاتی ہے کہ شروع میں ہمیں پتہ نہیں تھا, تو ایک آدمی جو ہے کئی ہسپتال میں جاتا تھا, وہاں رجسٹریشن ہوتی تھی, تو ہم سب کو نام جمع کر لیا. پھر وہ خوف کے مارے نام بدل کے جاتے تھے ہاسپٹلز میں, تو ہمیں ایسا لگا کہ جیسے یہ نئے وکٹمز ہیں, تو اب جو ہیں 1742 سے. اچھا, جتنے بھی ہیں بہرحال اس میں یہ ہوا ہے کہ 700 کی آنکھیں زخمی ہوئی ہیں سرکاری اعداد و شمار کے مطابق. ان میں سے 23 جو ہیں ان کی دونوں آنکھوں کی بینائی چلی گئی ہے اور 116 کی ایک آنکھ کی بینائی چلی گئی ہے. اب ظاہر ہے کہ کشمیر حکومت زخموں میں مرہم رکھنا چاہتی ہے, تو اس نے کئی مراعات کا اعلان کیا ہے. مثلا پہلی رعایت تو یہ دی گئی ہے کہ جنہیں پہلی بار پتھراؤ کیا ہے ان کے لیے عام معافی ہے. کیا بات ہے, کتنی بڑی ایک کنسیشن ہے. پھر دوسرے یہ ہے کہ جن کی پارشل بینائی ابھی ہے ان کو سرکاری ملازمتیں ملیں گی. تو دسمبر میں کچھ اپائنٹمنٹ لیٹر جو ہیں وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی انہوں نے تقسیم بھی کیے. اچھا, میں یہ سوچ رہا تھا کہ ان کو ملازمتیں مل گئی, لیکن ایک 4 سال کی بچی ہے, وہ کیسے, اس کا کیا ہوگا؟ اچھا, لیکن علاج جو ہے وہ شہری خود کروا رہے ہیں, وہ مفت علاج نہیں ہے فیسلٹی, لیکن کانفیڈنس بلڈنگ کے باقی نہیں, سب کچھ ہی خود کر رہے ہیں. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں انشا مشتاق کی. ٹھیک ہے, 16 سال کی عمر ہے. جولائی 2016 میں جب برہان وانی کو ان کا عامی انکاؤنٹر شہادت ہوئی, تو اس کے بعد پھر آپ کو پتہ ہے مظاہرے ہوئے, اور مظاہروں کو ختم کچلنے کے لیے یہ پیلٹ گنز نہیں, شارٹ گنز ہیں. یہ آئی مین لیٹس کال دیم واٹ دے آر. پیلٹ گنز لگتا ہے کوئی چھرے فائر ہو رہے ہیں, یہ لٹرلی شارٹ گنز ہیں. ٹھیک ہے, اور اس پر پہلے بھی ہم نے ڈیٹیل بات کیا, وہ دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو نیچے مظاہرے ہو رہے تھے, وہ اپنی کھڑکی تک گئی. ٹھیک ہے, اور کھڑکی پہ گئی تو ایک شارٹ گن منہ پر لگی, اینڈ ہنڈریڈز آف پیلٹس. اور یہ وہ ان انفارچونیٹ میں سے ہیں
جو بالکل ہی نابینا ہو گئے. ٹھیک ہے, اب اس سے پہلے انشا کہتی تھی کہ مطلب میرا سب سے زیادہ شوق تھا اسکول جانا, جیسے ہی گھر آتی تھی میں اپنا ہوم ورک کرتی تھی, میتھ, سائنس اور فزکس کی شوقین تھی. عمر کیا ہے انشا کی؟ 16 سال کی. اب 16 سال کی, اس وقت تو 14 سال کی ہوگی نا. تو بالکل کہتی میں منہ میں بھی چلی گئی سب کچھ. مجھے یہ نہیں پتا میں باتھ روم نہیں جا سکتی اکیلے, میں کھانا نہیں کھا سکتی اکیلے, میں اپنے دوستوں کو نہیں مل سکتی, میں اپنے والدین کو مس کرتی ہوں کیونکہ میں بھول رہی ہوں کہ ان کی شکل کیسی ہے. صحیح. لیکن سب سے زیادہ میں اپنی آنکھوں کو ہی مس کرتی ہوں. تو 2 سال تو وہ بالکل ہی ڈپریشن میں رہی. ٹھیک ہے, ظاہر ہے کیسے نہ رہے. پھر کیا کہ آخر کار اس نے کہا کہ نہیں اب بہت ہو گیا ہے. اس نے اب پچھلے ماہ 9 جنوری کو ریزلٹ اناؤنس ہوئے ہیں, اس نے اپنی کلاس 10 کی ایگزامینیشن کلیئر کر دی ہے. ایک ہیلپر کے ساتھ گئی وہاں ایگزامینیشن دینے اور وہ سب کچھ کلیئر کر دیا ہے, وہ کیا کہتے ہیں, اور میتھمیٹکس کے پیپر کو پاس کر دیا ہے. تو اب وہ یہ کہہ رہی ہے کہ جی دیکھیں چلیں شاید میں ڈاکٹر نہیں بن سکتی کیونکہ اب میں نابینا ہوں اور ڈاکٹر بننا چاہ رہی تھی, شاید میں انجینئر ہی بن جاؤں. تو اب جتنی بھی کچلنے کی کوشش کریں گے, یہ ہے کشمیر کے عوام کی ہمت. اب انفارچونیٹلی ہم یہ کبھی نہ سوچیں, یہاں پہ بھی نا وہی سچویشن ہے افغانستان والی ایک لحاظ سے کہ جیت کوئی نہیں سکتا لیکن سٹیٹس کو آپ صدیوں تک سسٹین کر سکتے ہیں. لاکھوں فوجی, ٹوٹل سٹیٹ ریپریشن, انٹرنیٹ بند کر دی, موبائل فون بند کر دیے, آپ ایک بلیک باکس بنا دیتے ہیں اور اس کے اندر آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. اور آپ نے دیکھا ہے کہ وہاں کا ریاست, ہم اپنی ریاست کی بات کرتے ہیں, اپنی وہاں کی ریاست کا ایٹیٹیوڈ بھی دیکھا ہے. میجر گورو نے اس بندے کو ووٹ دے کے آ رہا تھا بندہ یار, ہاں, اس کو جیپ پر باندھ کے پورا, اور کیا کیا اس کے پروموشن. بپن راوت کی جو باتیں ہیں آپ سن رہے ہیں, اور حال میں ہی ایک ویڈیو سامنے آیا ہے تو کوئی 2-2.5 منٹ کا, اس کو تھوڑا سا ایڈٹ کر کے آیا کہ ایک بھارتی سولجر ہے جموں کشمیر میں, ذرا سن لیجئے کیا کہہ رہے ہیں. So I will start this کविتا جو میرے پریہ کوی یوگیندر شرما کی ہے. سر سنیے. شانتی وانتی چھوڑو, بٹ ابھی شانتی کی بات چل رہی ہے تو ایک سیکنڈ. شانتی وانتی چھوڑو, شستروں کا سمگھان کرو, سینا کو آدیش تھما, رنچنڈی کا آہوان کرو. جو آنکھ اٹھی ہے بھارت پر, قسم رام کی وہ آنکھ پھوڑ دو. لے ناپاک ارادے, جو ہاتھ اٹھے وہ ہاتھ توڑ دو. اور ماتر بھومی پر گھات لگائے دشمن کو ایسا جھٹکا دو کہ ان کے زندہ شیش کاٹ کر لال قلعے پر گانڈیو اٹھا لو ارجن, پھر سے سمر مہا بھارت کر دو. لاہور, کراچی, راول پنڈی تک بھارت ہی بھارت. تھینک یو سر. آنکھ پھوڑ دو, صحیح, مطلب وہی ہے نا کہ لاہور, کراچی, راول پنڈی تک بھارت. اندھے ہونے کے لیے آنکھیں ہونے کے ساتھ بھی بندہ اندھا ہو سکتا ہے. آج حریت لیڈر میر وائز عمر فاروق کی ابھی ٹویٹ آئی, انہوں نے کہا کہ ہم نے اتنے لوگ وہاں پہ شہید ہو گئے اور ابھی تک بھارت کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ وہ ظلم اسٹیٹس کو صدیوں تک چلے گا. جب ظلم کے آپ کو ریزلٹس مل رہے ہیں تو آپ کیوں روکیں گے, سوچنے کی بات ہے نا. چلیں جناب, فی الحال اتنا ہی, کل دوبارہ حاضر ہوں گے, اجازت دیجیے, خدا حافظ. السلام علیکم. اگر آپ کو ہمارے شو پسند آیا ہے تو پلیز ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں, اور اگر مناسب سمجھے تو اس ویڈیو کو لائک بھی کر لیں, تو کوئی حرج نہیں ہے, اور شیئر بھی کر لیں اور کمنٹ بھی کر دیں, ورنہ وہ سب ایسے ہی لکھتے رہیں. اور یہ جو دونوں کہہ رہے ہیں یہ کر لیں جی پلیز, نہیں تو ہمیں بھی گھر جانا ہے, میں آپ کے کمپیوٹر میں نہیں رہنا 24 گھنٹے. صحیح بات.